नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, हाल ही में जब वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात की तो उसके बाद कई तहफ़्फ़ुज़ात और जो कई सवालात अगर हम कहें तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उठाए गए और उस मुलाकात के हवाले से उन्होंने बात भी की। लेकिन आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 7 रुकनी वफ़द ने चीफ जस्टिस साहब से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बातें हुई हैं उस हवाले से भी उन्होंने वजाहत की है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात थे वो चीफ जस्टिस साहब के सामने रखे गए। पीटीआई ने हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात का मामला था वो तो ख़त्म कर दिया, लेकिन अब खतूत लिखे जा रहे हैं और जो मुलाकातें हैं वो की जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन खतूत के ज़रिए और मुलाकातों के ज़रिए क्या कुछ हासिल कर सकेगी? और हाल ही में जब हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही थी, खान साहब के मिलिट्री ट्रायल की बात की जा रही थी, तो अब उसके ऊपर भी कई सवालात उठ रहे हैं कि शायद वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक दबाव डालने की कोशिश थी। हम बात करेंगे वज़ीर आज़म के मुशीर बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। आज हमने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी और जैसे मैंने जिक्र किया कि शुरू में जब आप कहते थे कि खान साहब का मिलिट्री ट्रायल होगा और इनका घेरा तंग होगा, मज़ीद केसेस बनेंगे, लेकिन बातें उस तरफ जा नहीं रही या वाकई वो पीटीआई के ऊपर सिर्फ प्रेशर डालने का लिए ये सब कुछ किया जा रहा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुरमानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जब मैंने उस प्रोग्राम में आपसे बात की थी तो मैंने एक लीगल पोजीशन की बात की थी जो कि स्टिल एग्जिस्ट करती है। अच्छा। और अदालत में यही बात सामने आ रही है, उनके वकला भी यही दलाइल दे रहे हैं इस तमाम तर मामले पे। और जो अदालत की रिपोर्टिंग है, आप किसी कोर्ट रिपोर्टर से पूछें तो अदालत में एक बड़ा इस तमाम तर मामले पे एक बड़ी एक ऑब्जर्वेशन कीन ऑब्जर्वेशन से इसको देखा जा रहा है तमाम तर मामले को। और 9 मई के जो इंसिडेंट्स थे उनको लाइटली नहीं लिया जा रहा। यहाँ पे मैं आपको ये ज़रूर बताऊं, क्योंकि मामला सब जुडिस है तो अब उस पर मैं कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन ये फ़ैसला क्या आएगा और फ़ैसला कब तक आएगा, एक्सपेक्टेडली रमज़ानुल मुबारक के महीने में से पहले या उसी महीने के अंदर ये एक्सपेक्टेड है आ जाएगा, क्योंकि अभी काफ़ी एडवांस स्टेज पे आर्गुमेंट्स तमाम तक चले गए हैं। नहीं, खान साहब के खिलाफ नहीं, मिलिट्री कोर्ट्स का कि वेदर मिलिट्री कोर्ट्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, उस हवाले से जहां तक खान साहब की बात की, पहले तो उस चीज़ का फैसला होगा, उसके बाद कोई दूसरा स्टेप है उस हवाले से देखा जाएगा। ये अगर कोई समझ रहा है कि 9 मई के मुल्ज़मान को जो है बिल्कुल खुली छुट्टी दे दी जाएगी तो ये उनकी ख्वाब तो ज़रूर हो सकता है, उनकी खाम ख्याली ज़रूर हो सकती है, लेकिन इसमें हकीकत का कोई जो है हकीकत से इसका ताल्लुक नहीं है। और उसकी वजह यह है कि आप देखेंगे कि 9 मई के केसेस जो हैं वो अपने लॉजिकल कंक्लूजन और लॉजिकल एंड तक जाएंगे। ये कह देना कि मैंने जब कहा कि केसेस नहीं बनेंगे, केसेस बनाने का मौका ये खुद देते हैं। 26 नवंबर आपने देखा, उसके बाद ही हुआ। 26 नवंबर में इन्होंने वो तमाम तर चीज़ें की जिसकी वजह से इनके ऊपर केसेस बने। उससे पहले इस्लामाबाद इन्होंने धावा बोला, उसकी वजह से केसेस बने इनके ऊपर। और जो ये तमाम तर मामलात कर रहे हैं, अब वो कानून और आइन से बालातर होके ये किसी रिलीफ की तरफ अगर पॉइंट आउट करते हैं। और आज असल में क्या हुआ, मैं थोड़ा सा आपकी जो मुलाकात का अहवाल था आपके इंट्रो में, मैं उसके हवाले से भी बात करूंगा। मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि मुलाकात का मकसद कुछ और था, लेकिन वही जो घसी पिटी कहानी है जो पार्लियामेंट के अंदर भी सुनाई जाती है, और एक ही नारा इनका होता है कि इमरान खान को रिहा करो। पार्लियामेंट के बाहर भी यही कहते हैं, मुख्तलिफ मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए भी यही कहते रहे। अपोजिशन और हुकूमत जब बैठे, मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ, उस मुज़ाकराती अमल में भी ये यही कहते रहे। और आज जब चीफ जस्टिस साहब ने नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के हवाले से उन्होंने कहा कि मैंने वज़ीर आज़म से मुलाकात की, उनकी भी बड़ी पॉजिटिव अच्छी सजेशंस थी जो हमने इनकलकेट की और मोड ले रहे हैं। इसी तरह जो वकला की बॉडीज़ हैं और लॉ एंड जस्टिस कमीशन जो दीगर सिविल सोसाइटी और वकला की बॉडीज़ हैं उनसे मुलाकात कर रहा है, उनकी गुजारिशात भी आ रही हैं। तो आप क्या हमें सजेस्ट करते हैं? तो उन्होंने 10 नुकाती एजेंडा तो गालबन कोई दिया, लेकिन उस एलामिये को अगर आप पढ़ें तो उस एलामिये में सिर्फ इमरान खान के लिए NRO मांगा गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी। उन तमाम तर खतूत के बाद जो 2-3 खत लिखे उसमें भी NRO और पॉलिसी शिफ्ट की बात की गई, इसमें भी
کوٹ آن کوٹ میں کہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ عمران خان صاحب کو کے اوپر بہت زیادہ کیسز ہیں اور ان کو جو ہے وہ ریلیز کیا جائے. یہ جو اپوزیشن نے ملاقات کی ہے, حکومت کو اس پر کوئی تحفظات تو نہیں ہے؟ دیکھیں ہمیں کیا تحفظ ہو سکتا ہے, ہم نے تو ہمارے اوپر معذرت کے ساتھ ہمارے اوپر اتنی انگلیاں تانی گئیں, اتنے نعرے کسے گئے, پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا سوشل میڈیا کے اوپر, وزیر اعظم کی تصویر آ گئی, کیوں ملاقات کی, کس لیے ملاقات کی, یہ ملاقات کا مقصد کیا ہے, یہ ملاقات جو ہے وہ غیر رسمی تھی, ایسے ہونا نہیں چاہیے ملاقاتوں کا. تو کیا عمران خان کی ان تمام ملاقاتوں کو آپ بھول گئے ہیں جو ثاقب نثار صاحب ایز چیف جسٹس جب وہ تھے, تمام ملاقاتیں جب ہوتی تھیں یا دیگر جج صاحبان سے ان کی جو ملاقاتیں ہوتی تھیں, اس حوالے سے تو وزیر اعظم صاحب نے وہ گزارشات کی کیونکہ وہ بہت ٹچی ہیں ٹیکس کے معاملات پہ. آج صبح بھی یہی ذکر کیا انہوں نے, اور یہ 1 سال سے یا 11 مہینے سے ہم, کیونکہ مختلف میٹنگز کا میں پارٹ رہا ہوں, اس میں ٹیکس جو پاکستانی قوم کا پیسہ ہے, پاکستانی عوام کا پیسہ ہے, جو نیشنل کٹی میں آنا ہے یا نیشنل ایکسچیکر کو آنے ہیں ٹیکس کی مد میں, وہ ریسیویبل ہیں اور وہ سٹے آرڈرز کی وجہ سے نہیں آتے. اس حوالے سے وزیر اعظم. لیکن عقیل ملک صاحب یہی بتائیے گا کہ یہ جو خطوط لکھے جا رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اڈیالہ جیل کے اندر خان صاحب یہ خطوط خود لکھ رہے ہیں, باہر کوئی لکھ رہا ہے, اس کو واقعی خان صاحب کے خطوط کہا جائے یا معاملہ ہے کیا؟ دیکھیں یہ خان صاحب کے خط نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ان کی ڈائریکشن ضرور ہو سکتی ہے, لیکن یہ تمام تر جو معاملہ ہے, جو خطوط کا معاملہ ہے, آپ نے دیکھا کہ یاسمین راشد صاحبہ نے بھی ایک خط چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا اور اپنے ہاتھوں سے لکھا, اپنی ہینڈ رائٹنگ میں لکھا. یہ خطوط جو ہیں یہ صرف اور صرف ایک سیاسی ڈرامہ ہے, یہ سیاسی سٹنٹ ہے, اینڈ اٹس نتھنگ مور دین دیٹ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہی خطوط میں وہ 6 نکات تھے, اگلے خط میں 5 نکات ہو گئے, 1 نکتہ کم ہو گیا, اور اسی طرح پھر آخری خط جو لکھا گیا اور کہا کہ میں آپ کی توجہ موصول کرانا چاہ رہا ہوں ان تمام تر ایشوز پہ, لیکن وہ ایشوز کیا ہیں؟ وہ ایشوز یہ ہیں کہ ہمارے لوگوں کو رہا کر دیا جائے. ماورائے آئین اور قانون کیسے پاسبل ہے کہ ہم کسی کو رہا کر دیں, یا وہ لیگل پروسیس سے اگر نہ گزرے اس کی رہائی کیسے ممکن ہے؟ تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ خان صاحب کے خطوط نہیں ہے, یہ خان صاحب کے خطوط نہیں ہے, یہ ڈائریکشن ان کی ضرور ہو سکتی ہے. اگر انہوں نے خود لکھا ہوتا خط, تو جس طرح یاسمین راشد کا خط باہر آ گیا, چیف جسٹس کو موصول ہو گیا اپنی ہینڈ رائٹنگ میں, اسی طرح عمران خان صاحب کے تینوں خط آ جاتے. لیکن عقیل ملک صاحب یہ جو مذاکرات کا سلسلہ ایک جب ختم ہوا, اس کے بعد کیا ابھی بھی کوئی بیک ڈور رابطے, کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی رابطہ, کوئی انگیجمنٹ چل رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں بیک ڈور رابطہ تو نہیں ہے, لیکن انگیجمنٹ وقتاً فوقتاً گائے بگائے حکومتوں کی ہوتی ہیں, اور کے پی میں ان کی حکومت ہے, اس حوالے سے ان کی انگیجمنٹ ضرور ہے. اس سے زیادہ ان کی نہ انگیجمنٹ ہے اور نہ انگیجمنٹ اب ہو سکتی ہے جب آپ افواج پاکستان کے سپہ سالار کے اوپر دیار غیر میں جو ہے ایک طوفان بدتمیزی برپا کریں, اور وہ بھی آپ کو سبکی ہو, کیونکہ کتنے لوگ آئے, میرے خیال سے انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں جتنے وہ لوگ آئے تھے, اور وہ لوگ جنہوں نے تمام تر اس معاملے کو آرکسٹریٹ کیا وہ لوگ بھی شامل نہیں ہوئے. شہباز گل صاحب کی بات کر لیں, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو باہر احتجاج ہو رہے ہیں شاید وہ احتجاج بھی پی ٹی آئی کے لیے پاکستان میں مسائل پیدا کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ دیار غیر میں احتجاج کیے انہوں نے یا احتجاج کا سلسلہ جاری رہا تو ان کے لیے مزید مشکلات پاکستان میں پیدا کر سکتا ہے. اچھا, لیکن اب آپ نے کے پی حکومت کی بات کی, کے پی حکومت جو ہے وہ افغانستان اپنے 2 وفود جو ہیں بھیج رہے ہیں, کیا وفاق کو آن بورڈ لیا گیا ہے؟ پہلے بھی ایک مذاکرات ہوئے تھے, اس کا آپ نے دیکھا کہ کیا صورتحال سامنے آئی؟ وفاق کو آن بورڈ نہیں لیا گیا, اور فارن پالیسی, فارن ریلیشنز یہ وفاق کا کام ہے. ہمیں اگر آن بورڈ لیں, پہلی تو بات ہے ہم اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے کیونکہ نہ یہ ان کا سبجیکٹ ہے نہ یہ ان کا مینڈیٹ ہے. اگر ہمیں وہ آن بورڈ لیں, ہم انہی جو ان کا وفد ہے اسی میں سے ہم فورن آفس کے جو سفارتکار جائیں گے یا جو وفد پاکستان سے جائے گا, اس وفد کا حصہ ہم ضرور ان کے لوگوں کو بنا سکتے ہیں اور بنانا بھی چاہیں گے, کیونکہ لوکل کلچرل اور جو ایک اوور آرچنگ جو ان کا ایک نیکسس ہے سرحد کے اس پار اور اس پار, اور جو ان کی ویلیوز ہیں, سملیرٹی ہے لینگویج میں بھی اینڈ ادروائز, تو وہ بالکل اس کی آئی تھنک کہ وہ زیادہ مفید ہوگا. تو اگر اعتماد میں لیے بغیر جاتے ہیں, تو اگر اعتماد میں لیے بغیر جائیں گے تو پھر اس کے ریپریکاشنز کو فیس کرنے کے لیے بھی تیار رہیں. اچھا, لیکن اب حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ وزیر قانون سے یورپی یونین کی ایک ڈیلیگیشن نے جب ملاقات کی تو انہوں نے
GSP+ کے حوالے سے اور باقی جو ملٹری کورٹ اور ملٹری ٹرائلز کے حوالے سے سویلینز کی بات کی انہوں نے. آپ سمجھتے ہیں کہ یورپی یونین کی جانب سے حکومت کو کوئی چیلنج ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں نہیں، کوئی چیلنج نہیں ہے، اور میں خود اس ملاقات کا حصہ تھا اور اس تمام تر معاملات پہ، اور مختلف ایک تو پیچھے اسپیشل ریپورٹور بھی آئی تھیں، اور اسی حوالے سے مختلف وفود آتے رہتے ہیں، مختلف ایشوز پہ بات ہوتی ہے. اور GSP+ کی جہاں تک بات ہے تو پاکستان ڈیفینیٹلی وہ کمپلائی کر رہا ہے، اور اسی طرح یہ کوئی ہوا میں کہنے والی بات نہیں ہے. اگر پاکستان کمپلائی نہ کر رہا ہوتا انٹرنیشنل کنونشنز میں، تو ICCPR کا ریویو ہر 4-5 سال بعد ہوتا ہے. اس سال اکتوبر میں ICCPR کا ریویو ہوا، اور الحمدللہ پاکستان نے اس ریویو کو سیٹسفیکٹریلی جو ہے اس کو کور کیا اور سیٹسفائی کیا اتھارٹیز کو کہ پاکستان کسی قسم کی وائلیشن نہیں کر رہا. ملٹری ٹرائلز کے حوالے سے جہاں پہ بات کی تو اس میں پہلی بات ہے کہ آپ کا آرٹیکل 14 جو ICCPR ہے اس میں وہ ایکسیپشنز پرووائڈڈ ہیں کہ آپ کچھ ایسے حالات ہوں، ایمرجنسی ہو یا سیریس ٹیررسٹ تھریٹ ہو، جو کہ میں سمجھتا ہوں 9/9 میں ایک ٹیررسٹ اٹیک تھا پاکستان کی سیکیورٹی انسٹالیشنز کے اوپر، دفاعی تنصیبات کے اوپر، اور بالکل وہ اس میں کوالیفائی کرتا ہے. لیکن ہمارا قانون تو اوور اینڈ ابو جا کے وہ پروٹیکشنز پرووائڈ کر رہا ہے جو فیئر ٹرائل کی ہیں، جو ڈیو پروسیس کی ہیں. گرمانی صاحب، ٹرائل اینڈ ایبسینشیا نہیں ہوتا. میں آپ کو یہ بات بتا سکتا ہوں کہ یورپ میں کئی ممالک ایسے ہیں جو ہمارے ادھر شہریوں کا ٹرائل اینڈ ایبسینشیا کر دیتے ہیں اور پھر ہمیں کہتے ہیں آپ ان کو ایکسٹراڈائٹ کریں. تو آپ ان کو دوہرے معیار کے اوپر جو ہے آپ جب ان کو کال آؤٹ کرتے ہیں تو پھر ان کو سمجھ آتی ہے کہ یہاں پہ تو پاکستان عدم موجودگی میں ٹرائل ہی نہیں کرتا. نہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ سویلینز کے ملٹری ٹرائل کا GSP+ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ میں سمجھتا ہوں سویلینز کا ٹرائل کے اوپر جو GSP+ کا سٹیٹس ہے اس کے اوپر بالکل کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب ملٹری ٹرائلز ہوئے. عمران خان کی اپنی حکومت میں تقریباً 29 لوگوں کے ملٹری ٹرائلز ہوئے، ان کو سزائیں بھی ہوئیں، اور اس سے پہلے بھی ملٹری ٹرائلز جب ہمیں GSP+ سٹیٹس ملا تھا 2014-15 کی بات ہے، مجھے یاد ہے، اور اس وقت بھی ملٹری ٹرائلز ہوئے تھے ود سنسٹ کلاس APS کا تمام تر جو معاملہ ہوا تھا. تو ملٹری ٹرائلز تو اوور اے ڈیکیڈ جو ہے وہ آپ کو تمام تر وہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ویریس ٹائمز پہ کنڈکٹ کیے گئے ہیں ایز اینڈ وین ریکوائرڈ، یا جب ضرورت تھی، اور ابھی واقعتاً ضرورت ہے. ہاں، لیکن بیرسٹر صاحب، آپ نے جو باہر PTI کی جانب سے احتجاج ہو رہا ہے اس کا آپ نے ذکر کیا، لیکن ماضی میں جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی موجودگی کے دوران احتجاج ہوا تھا تو کچھ بیان آتا ہے کہ آپ ان کو ٹریس آؤٹ کر رہے ہیں کہ وہ لوگ کون تھے، اور مقدمات کی آپ نے بات کی تھی. کیا حکومت ارادہ رکھتی ہے کہ شہباز گل ہوں یا دیگروں کو انٹرپول سے رابطہ کیا جائے گا کوئی گرفتاری کے حوالے سے؟ جی، جو آلریڈی آن گوئنگ کیسز ہیں جس میں پراپرٹی ٹائکون بھی ہیں، جس میں دیگر لوگ بھی ہیں، انٹرپول سے رابطہ بالکل کیا ہے، اور یہ کیونکہ منسٹری آف انٹیریئر کا ڈومین ہے اور انہوں نے رابطہ کیا، ان کے پاسپورٹس منسوخ کیے. اور اسی طرح دیگر جو لوگ ہیں جو دیار غیر میں رہتے ہوئے، پاکستان سے باہر رہتے ہوئے پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو پاکستانی قوانین کا اطلاق ان کے اوپر بھی ہوگا، اور ان کو بھی ویدر تھرو ایکسٹریڈیشن یا ریپیٹریشن ان کو واپس لایا جائے گا. یہ حکومت پلان کر رہی ہے؟ جی بالکل کر رہی ہے، اور زیرو ٹالرنس اس تمام تر معاملے پہ ہے. آپ کو اس میں کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کامیابی حاصل ہوگی؟ دیکھیں، ایک لیگل پروسیس ہے، اور جو سینڈنگ سٹیٹ اور ریسیونگ سٹیٹ کا جو ایک کانسیپٹ ہے، کیونکہ یہاں سے ہم ریکویسٹ بھیجتے ہیں انٹرپول کے تھرو، پھر وہ ریسیونگ سٹیٹ میں وہاں پہ آتی ہے. یہ احتجاج کرنے والے بھی شامل ہو سکتے ہیں، PTI کے لوگ جو ہیں؟ جی، اگر وہ اس پورے تناظر میں پاکستان مخالف ایجنڈے پہ ہیں، پاکستان کو نقصان پہنچانے کے ایجنڈے پہ ہیں، پاکستان کے خلاف زہر اگر رہے ہیں بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی سبسٹانشیٹنگ ایویڈنس کے، تو پھر بالکل آپ کے مطابق تو وہ ہو رہے ہیں نا؟ ہو رہے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے. ان کے خلاف بھی آئندہ آنے والے دنوں میں کارروائی عمل میں لائی جائے گی. ٹھیک ہے. دو مختصر سوالات ہوں گے بیرسٹر صاحب. ایک تو یہ بتائیے گا کہ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی صاحب نے اعجاز چودھری صاحب کی پروڈکشن آرڈر جاری کی ہے. آپ مشیر قانون ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ان پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ اپر ہاؤس کی ڈائریکشن تھی.
دیکھیں یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ اعجاز چودھری صاحب کے پروڈکشن آرڈرز پہ یا ان کو کیری آؤٹ نہیں کیا جا رہا. ہم بس یہ تھے, میں اپنی ذات کی حد تک آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایز ممبر نیشنل اسمبلی اسپیکر کے پاس جب یہ معاملہ آیا حاجی امتیاز صاحب والا یا دیگر, ہم نے رائٹ اوے جاری بھی کیے پروڈکشن آرڈر اور ان کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی انشور کروائی. لیکن یہاں پہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کے اوپر امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو رہی, کیونکہ اگر سیکیورٹی کا کوئی معاملہ ہے تو وہ منظر عام پہ آنا چاہیے. تمام پارلیمنٹیرینز ویدر وہ سینیٹرز ہوں یا ممبر نیشنل اسمبلی ہوں, وہ انتہائی قابل احترام ہیں. اور اگر سینٹ اور نیشنل اسمبلی ان سیشن ہے اور وہ بیہائنڈ بارز ہیں تو ان کا پروڈکشن آرڈر بالکل جاری ہو کے کیری آؤٹ بھی ہونا چاہیے اور اس کی انشور کرنا چاہیے ہمیں کہ یہ ان کی پریزنس وہاں پہ ڈیورنگ دا سیشن وہ اویلیبل ہوں. ٹھیک ہے, لیکن اب یہ بتائیے گا کہ آخری سوال ہوگا کہ پی ٹی آئی جو ہے رمضان کے بعد شاید ایک بار پھر ڈی چوک کی طرف آنے کا ارادہ رکھ رہی ہے, سندھ میں وہ جی ڈی اے سے بھی ملاقاتیں کر رہی ہیں. کیا حکومت پی ٹی آئی کو ایک بار پھر ڈی چوک پہ آنے کی اجازت دے گی یا ان کو انگیج کرے گی, بات چیت ہوگی کچھ؟ دیکھیں ڈی چوک پہ تو آنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے, اور بالکل اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے تو آپ کو آئین اور قانون کے تمام تر وہ تقاضے پورے کرنے ہوں گے جو آپ کو پورے کرنے چاہیے, جس میں باشمول اجازت اینڈ ادروائز آپ نے پیسفل پروٹیسٹ کرنا ہے. اور پیسفل پروٹیسٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈنڈے غلیلیں شیلز یا اسلحہ لے کے اسلام آباد آئیں. یہاں پہ میں یہ ضرور کہوں گا اگر پیسفل پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اجازت لینی ہوگی, ان کو قانونی تقاضے پورے کرنے ہوں گے, اس کے بعد ہی ان کو اجازت مل سکے گی. ادروائز نہ تو اجازت ہے اور نہ ہی ڈی چوک آنے دیا جائے گا. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ عید کے بعد وہ کسی بڑی سیاسی موومنٹ کو طول دے سکیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نیکسس یا جو اتحاد وہ مولانا کے ساتھ بنانا چاہ رہے ہیں, آپ نے بھی دیکھا میڈیا میں وائڈلی رپورٹڈ ہے کہ وہ مولانا کے تحفظات دور کرنے میں ناکام رہے. اور اب اصل وجہ یہ ہے کہ اب جب جو میں نے میڈیا پہ دیکھا اور بالکل اس کی بازگشت تھی کہ پرویز خٹک صاحب نے فارملی جے یو آئی ایف کو مولانا صاحب کو جوائن کر لیا ہے, تو وہ بخوبی واقف ہیں پی ٹی آئی کے اندرونی بیرونی تمام معاملات سے, وہ بہتر طریقے سے واقف ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ مولانا صاحب اپنا کندھا دیں گے کسی بھی اشتعال انگیزی یا اشتعال والی موومنٹ کے لیے. اچھا, تو خٹک صاحب بھی اب آپ سمجھتے ہیں کہ کردار ادا کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں مین سینٹرل رول ان کا ہوگا, اور وہ اس لیے ہوگا کیونکہ وہ بخوبی واقف ہیں پی ٹی آئی کی عادات سے, پی ٹی آئی کے احتجاج سے, پی ٹی آئی کی تمام تر سیاسی حکمت عملی سے. ٹھیک ہے عقیل ملک صاحب, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. ناظرین, بیرسٹر عقیل آپ کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شیخ وقاص اکرم صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, وزیر اعظم کے مشیر بیرسٹر عقیل ملک صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب جو آج چیف جسٹس صاحب سے ملاقات ہوئی ہے یا جو پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی ہے, اسی ایشو پر ہم گفتگو کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ شیخ صاحب, آپ نے وقت نکالا. اب سب سے پہلے تو یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے ملاقات کی جب چیف جسٹس صاحب سے, تو اس وقت بڑی تنقید کی گئی, مختلف جو ہے وہ سوالات بھی اٹھے. آج پاکستان تحریک انصاف کے بھی 7 رکنی وفد نے ملاقات کی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے جو تحفظات تھے پی ٹی آئی کے چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے وہ دور ہو گئے, اب آپ کو توقعات ہیں کہ کوئی راستہ نکلے گا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میری طرف سے بحیثیت سیکرٹری انفارمیشن ترجمان پی ٹی آئی کے اس قسم کی کوئی تنقید اگر سامنے آئی ہو تو مجھے آپ بتائیے گا. دوسری طرف چیئرمین نامینیٹڈ جو ہے عمران خان صاحب کی طرف سے گوہر صاحب یا سلمان اکرم راز صاحب, آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی سوشل میڈیا پہ پڑھا ہے تو وہ کس تناظر میں تھا. میں یہ ضرور کہوں گا اور بڑا واضح کر دینا چاہتا ہوں, یہ انویٹیشن ہمیں آیا تھا اور جیسے ہی یہ انویٹیشن آیا اس کے 2 دن کے اندر اندر عمر ایوب صاحب کی ملاقات ہوئی ہمارے قائد عمران خان صاحب سے. عمران خان صاحب سے باقاعدہ طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان کے انویٹیشن کو ڈسکس کیا گیا اور ان سے اس پہ گائیڈنس لی گئی. آج کی ملاقات عمران خان صاحب کی اجازت کے ساتھ ان کے حکم پہ ہوئی ہے. وہ ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات کے اندر جو آپ جس طرح سمجھ رہے ہیں اس قسم کی اس حوالے سے تو کوئی ایسی باتیں نہیں ہوئی. جو چیزیں ہوئی ہیں وہ بڑی واضح ہے. وہ چاہ رہے تھے کہ نیچے ڈسٹرکٹ کورٹ کی جو ریفارمز ہیں ان کے حوالے سے کوئی بات کی جائے, تو ہمارے لوگوں نے بڑا واضح کہا
کہ آپ ڈسٹرکٹ کورٹ کی ریفارمز پہ بات کرنے کی بجائے اور اس سے پہلے آپ یہ بات کریں جو ہونے والی ہے، جو فسطائیت ہمارے لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے، کس طرح ہمارے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں، کس طرح کسٹوڈیل ٹارچرز ہو رہے ہیں، کس طرح پارلیمنٹیرینز اغوا ہو رہے ہیں، کس طرح بغیر وارنٹ کے لوگوں کے گھروں میں پولیس جو ہے وہ جا رہی ہے، کس طریقے سے عمران خان صاحب کے کیسز، یہ بڑا اہم نقطہ ہے جس پہ بات ہوئی ہے کہ 5 وزرائے اعظم گزرے ہیں، سب کے آپ نام لے لیتے ہیں جی، کہا کہ ان کے اوپر جو کیسز ہوئے ان کے اوپن ٹرائلز ہوئے ہیں. عمران خان صاحب واحد وزیر اعظم ہے جن کا جیل ٹرائل ہو رہا ہے. یہ ڈسکریمنیشن کیوں ہو رہی ہے، یہ بات بھی ان کے سامنے اٹھائی گئی اور بڑے زور سے اٹھائی گئی کہ یہ ڈسکریمنیشن بھی ہو رہی ہے. دوسرا جو رویہ وہاں پہ جو عدالت اڈیالہ کے اندر بنی ہے اس میں وکلاء کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ نہایت ڈسگریسفل ہے. وکلاء کی بےعزتی کی جاتی ہے. جو جج ہے، جو ٹرائل کورٹ کا جج ہے، اس کا کورٹ پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. وہاں پہ روز جو ہے بے توقیر ہوتے ہیں وکیل، کچھ نہیں کہا جاتا. ایک پریولیج ہوتا ہے کلائنٹ کا اور وکیل کا، اور اس میں جو ہے وہ کسی اور کو بیچ میں بیٹھنے سننے کی اجازت نہیں ہوتی. مگر خان صاحب سے جب ملاقات ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے اوپر سر پہ باقاعدہ طور پہ باحکم جو ہے وہ کھڑا کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ بالکل غلط ہے. ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہیں ان کے اوپر تفصیل سے بات ہوئی. اسلام آباد کے جو ججز ہیں ان کے حوالے سے بات ہوئی کہ بھائی ان کا سسٹم تو آپ ٹھیک کریں گے، پہلے آپ ہائی کورٹ کے ججز سے دیکھیں نا کہ وہاں پہ سسٹم کیا ہو رہا ہے، انہوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ ٹھیک ہے. لیکن شیخ صاحب معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن آپ سے یہ بریک سے پہلے ہی ہماری بیرسٹر عقیل ملک صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی. خیر انہوں نے تو این آر او کا لفظ استعمال کیا، لیکن وہ یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ جیسے خطوط کے ذریعے جو ریلیف مانگ رہے ہیں، آپ نے آج چیف جسٹس صاحب سے جو ملاقات کی ہے اس میں بھی آپ نے خان صاحب کے لیے ریلیف ہی مانگا ہے. ہم نے خان صاحب کے لیے کوئی ریلیف نہیں مانگا. یہ کچھ جاہل لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے خان کے لیے ریلیف مانگا ہے. خان بے گناہ ہے اور خان کا حق مانگنا کوئی ریلیف نہیں ہے. حق کیا مانگا ہے کہ باقی سارے وزرائے اعظم کو آپ جو ہے اوپن ٹرائل کرتے رہے اور خان کا آپ جیل میں ٹرائل کر رہے ہیں. کیوں؟ کیا کیا اس نے؟ دوسری طرف اگر یہ کہا جائے کہ جتنے وزرائے اعظم تھے کیا وہ جب اپنے وکیلوں کو ملتے تھے تو کیا 6 پولیس والے بیچ میں کھڑے ہوتے تھے؟ تو یہ اس کو ریلیف مانگنا کہتے ہیں. یہ کہنا کہ آپ کے ہمارے کیسز جو ہماری اپیلیں ہیں وہ بہت سی عدالتوں میں لگی ہوئی ہیں، دائر ہے، مگر وہ لگتی نہیں ہے، یہ ریلیف مانگنا ہے. ہم نے انہیں جا کے کہا کہ آپ مہربانی کریں ہمارا بندہ چھوڑ دیں. ہم نے کہا کہ ہمیں جو حق بنتا ہے خان کے ساتھ کی زیادتی کس حوالے میں ہو رہی ہے، کوئی پرزنر رائٹس ہے، یہ کہا گیا کہ ان کو ان کے بچوں سے بات نہیں کروائی جاتی، یہ ریلیف مانگنا ہے. یہ کس کی، یہ کون لوگ ہیں بے جاہل لیکن شیخ صاحب چلیں پھر شیخ صاحب اب چلیں، آپ نے مذاکرات ختم کر دی ہیں، آپ نے خطوط لکھے آرمی چیف صاحب کا، اس حوالے سے موقف بھی سامنے آ گیا. اب شیخ صاحب آپ کے مطابق پی ٹی آئی کے پاس پھر کون سا آپشن ہے؟ وہی کہ رمضان کے بعد حکومت کے خلاف تحریک چلائے گی یا بات چیت کا آپشن ابھی بھی موجود ہے؟ ہمارے پاس ہر قسم کی آپشن موجود ہے، مگر یہ جو حکومت ہے یہ جو بلف کر رہی تھی قوم کو کہ ہم اپوزیشن سے مذاکرات کر رہے ہیں، ان کی منافقت اور ان کا جھوٹ جو ہے وہ ہم نے آشکارا کر دیا اور ہم نے ان کی نان سیریسنس اور ہپوکریسی کی وجہ سے اس کو ختم کر دیا. پہل ہم نے کی، کمیٹی ہم نے بنائی، پہلی دوسری نشست تک ہم تیسری تک گئے. انہوں نے اس دوران جوڈیشل کمیشن کا کوئی اعلان نہیں کیا. اس دوران ترجمان کے گھر پہ اور مدرسے پہ حملہ کیا. اس دوران کو حالانکہ خان کو ناحق قید بھی ہو گئی، مگر ہم تو اتنے سیریس تھے کہ اس قید کے باوجود ہم نے اس قید کو بہانہ نہیں بنایا اور وہاں سے باہر نہیں نکلے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ راستہ نہیں چھوڑ رہے، عدالتوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ہم نے یہ بھی چیف جسٹس کو بتایا، یاد رکھیے گا کہ ہم 26 ترمیم کو نہیں مانگتے ہیں جی، یہ غلط ہوا ہے اور یہ بدماشی سے کرایا گیا اور ہم نے اس کو چیلنج کیا گیا ہے. تو وہ اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ احتجاج کے علاوہ کوئی راستہ بچ نہیں جاتا ہے. اگر گرینڈ اپوزیشن الائنس بن جاتا ہے، جو اتفاق تو ہو چکا ہے مگر اتحاد میں اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے، تو پھر عید کے بعد جو ہے وہ کوئی لائے عمل سامنے آئے گا اور اس میں پھر احتجاج ہوگا. اور یہ ہمارا حق ہے، اس میں کون سی بات ہے؟ پرامن احتجاج. شیخ صاحب یہ الائنس جو ہے، یہ جو موجودہ الائنس ہے آئین تحفظ پاکستان، اس الائنس کے علاوہ ایک اور الائنس آپ اس کی بات کر رہے ہیں کہ نیا الائنس بنے گا؟ دیکھیں نہیں، اسی الائنس کے اندر اور لوگ شامل ہو رہے ہیں اینڈ اٹ کین بی ری نیمڈ، نیا نام آ سکتا ہے، یہی نام ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں کہ لوگ آپس میں ہی بیٹھ کے طے کریں گے.
لیکن شیخ صاحب پھر جو مولانا صاحب کو آپ نے ماضی میں بھی انگیج کیا اور ایک فیصلہ آیا کہ پارلیمنٹ کے اندر جو آپ کی اسٹریٹجی ہوگی وہ مشترکہ ہوگی، متفقہ فیصلے ہوں گے، لیکن ہم نے دیکھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد مولانا ایک سائڈ پہ تھے اور آپ لوگ دوسری سائڈ پہ تھے. ابھی آپ سمجھتے ہیں، توقعات ہیں کہ مولانا صاحب آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، احتجاج میں شامل رہیں گے؟ دیکھیں جی، ابھی تو مولانا صاحب سے اتفاق ہوا ہے، ابھی وہ اتفاق اتحاد میں تبدیل نہیں ہوا ہے. ایک سب کمیٹی بنی ہے جو کامران مرزا اور اسد کیسر پہ مبنی ہے، اور یہ دونوں اس کے رکن ہے. وہ جو کچھ لوکل ایشوز ہیں ان کے اوپر بات کریں گے، کوئی تحفظات کی بات ہوگی. تو اتفاق has been done، جس کی صورت میں مشترکہ اعلامیہ جو ہے اس کا اعلان ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہوگا، کہ فری الیکشن جو ہے، نیو الیکشن، فریش الیکشن ہونے چاہیے. تو اس کے بعد اب we are working towards an alliance now. ناظرین، یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. شیخ صاحب، جہاں آپ نے مولانا صاحب کو انگیج کیا ہے، وہیں پر ہم نے دیکھا ہے کہ حال ہی میں پرویز خٹک صاحب نے بھی ملاقات کی، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے کہا کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ بہت سی معلومات ہیں ان کو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، تو یہ ڈیمیج کر سکتے ہیں پی ٹی آئی کو پرویز خٹک صاحب، اور وہ جوائن کرنے جا رہے ہیں مولانا صاحب کو. ان کے یہ میری بات سنیں آپ، یہ جو پرویز خٹک ہے نا، اس بیچارے نے یہی کہانی سنائی تھی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو کہ میرے پاس بڑی معلومات ہے کے پی کی، پی ٹی آئی کی، تو میں انج کر دیا گا، پٹے چھک دیا گا تھے. اور پھر یہ کہانیاں سنا کے اس نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ سے بڑے مراد لی الیکشن لڑنے کے لیے. اگلے نے ڈانگا مار مار کے گھر چوں بھی ہرا چھڑیا. یہ معلومات سن بہت زیادہ، اور حشر کیتا دی پارٹی کا پورے کے پی ایچ کہ یاد کرے گا. یہ معلومات تھی اس کو. اس کی معلومات سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی کسی معلومات سے. پٹ گیا اپنے علاقے میں. لیکن شیخ صاحب، آپ نے محمود خان صاحب کی بھی گفتگو سنی ہوگی جو محمود خان صاحب نے کی ہے. کیا انہوں نے تو بہت سی گفتگو کی ہے. انہوں نے بھی کہا ہے کہ میرے پاس بہت سے راز ہیں، اگر میں نے بات کرنا شروع کر دی تو پھر لوگ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. کچھ اس طرح کی گفتگو انہوں نے آن کیمرہ کہی ہے. کس چیز کے راز ہیں؟ پوری بات کریں نا سر. وہ تو محمود خان صاحب بھی بتا سکتے ہیں، لیکن ان کا اشارہ جو تھا وہ اشارہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہی طرف کر رہے تھے. تو میں اس پہ کیا کمنٹ کر سکتا ہوں؟ چلیں ٹھیک ہے. لیکن شیخ صاحب، اس وقت جو صوبائی حکومت نے فیصلہ کیا ہے خیبر پختونخوا کی افغانستان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے، ماضی میں پی ٹی آئی کے اوپر مذاکرات کے معاملے پر بڑی تنقید ہوئی. یہ صوبائی حکومت نے فیصلہ نہیں کیا ہے. لیٹ می کریکٹ یو، صوبائی حکومت نے فیصلہ نہیں کیا ہے. ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں آرمی چیف تھے، بہت سے فارمر چیف منسٹرز تھے جو کہ اس وقت ایم پی اے بھی نہیں ہیں. بہت سی جماعتیں جو ریلیونٹ ہے کے پی میں، ان کے امیر، جیسے جماعت اسلامی کے امیر تھے، ہمارے نومینیٹڈ چیئرمین گوہر صاحب تھے، چیف منسٹر نے کیونکہ ہونا تھا وہاں پہ، کیونکہ کے پی کے چیف منسٹر تھے، نقوی صاحب موجود تھے. یہ سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے. اور وہاں جب ساری سچویشن ڈسکس کی تو یہ ڈسکشن کے اندر آیا کہ کے پی کے اوپر سب سے زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے افغانستان میں ٹی ٹی پی کا، دہشت گردی کا، آنے جانے کا. پاکستان، لاہور اور کراچی تک تو چیزیں بعد میں پہنچتی ہیں. اس صوبے کا لائیولیہڈ، رشتہ داریاں، کاروبار، زمین، دار اندازی، یہ سب سے زیادہ امپیکٹ اس کی اکانومی پہ اور اس کے لوگوں پہ آتا ہے. تو اس حوالے سے اگر کے پی نے ایک ہیلپ جو ہے وہ آفر کی، بیکاز ہمارے ٹینٹیکلز ہیں، ہمارے لوگوں کے وہاں رشتہ داریاں ہیں، ہمارے لوگوں کا ٹریڈیشنل کلچرل حصہ ہے پی ٹی آئی کے دوستوں کا اور کے پی کے دوستوں کا وہاں پہ. تو انہوں نے اگر ایز اے کے پی کے، پختون کے، ایک پاکستانی کے، حکومت کی، ریاست کی اور اس کی ہیلپ کے لیے آفر کی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہم نے فیصلہ وی آر ہیلپنگ پاکستان اینڈ اٹ از دی ڈیوٹی آف ایوری پاکستانی ٹو ہیلپ پاکستان وین اٹ نیڈس. تو شیخ صاحب، یہ جو مذاکرات کا فیصلہ ہے، یہ ایپیکس کمیٹی کا فیصلہ ہے. یہ وہ جو ملاقات آرمی چیف آئے اور وہ آئے، تو یہ سب کی مرضی سے ہو رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ ایسی اٹھ کے وہ کر دیں گے؟ یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ڈومین ہے، مگر نکمے نے، نلائق نے ککھ نہیں ہویا انہوں نے کول. اگر وہ ککھ نہیں کر رہے تو شیخ صاحب، یہ میں نے سوال آپ سے، شیخ صاحب یہ میں نے سوال آپ کے سامنے اس لیے بھی رکھا کیونکہ وزیر اعظم کے مشیر نے یہ کہا کہ صوبائی حکومت نے وفاق کو اعتماد میں نہیں لیا، اسی لیے یہ میں نے سوال آپ کے سامنے رکھا. انہوں کو جی پھر نہیں لیا تو پھر صوبائی حکومت ہی لات بن چھڑو. تھی انہوں نے کہا صوبائی حکومت کو شوق ہو گیا، میں خود بخود صوبائی حکومت کا بھی اتنا ہی پاکستان ہے جتنا آپ کا ہے. آپ کی حکومت کے نمائندے، آپ کے
محسن نقوی صاحب بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا آپ انہیں بلا کے پوچھ لیں, آرمی چیف جو ہیں ان کو آپ بہت ملتے ہیں, ان کے ساتھ دورے کرتے ہیں, آپ ان سے پوچھ لیں کسی کو اعتماد میں لیے بغیر یا اس کے بغیر کوئی صوبائی حکومت کیوں کرے گی. اینڈ دے آر ہیلپنگ پاکستان. کہانیاں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے وزیر اعظم کو. ٹھیک ہے شیخ صاحب, لیکن حال ہی میں جو چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے اپوزیشن لیڈر صاحب نے ایک خط بھی لکھا تھا, آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ کوئی حکومت نے رابطہ کیا ہے, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی بات چیت اس پہ بڑھے گی, یا پارلیمانی کمیٹی کی طرف ہی یہ معاملہ جائے گا چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ کا؟ کون سا خط لکھا ہے سر؟ اپوزیشن لیڈر صاحب نے لکھا تھا سر اسپیکر صاحب کو کہ کمیٹی بنائیں یا اس پر مشاورت شروع کریں چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر. ہاں وی آر اسٹل ویٹنگ فار دیٹ کنسلٹیشن. تو سو فار ہم تو اسی انتظار میں ہیں کہ بنائے کمیٹی تاکہ پراپر کنسلٹیشن شروع ہو. ہمارے تو دونوں اپوزیشن لیڈرز نے خط لکھ دیا, سینٹ والے نے بھی اور نیشنل اسمبلی والے نے, بٹ سو فار ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ہے. پاکستان نہیں آئے. پاکستان تحریک انصاف اس معاملے پر وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے, کیونکہ مشاورت تو پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان ہونی ہے. مشاورت حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ہوگی جی. بیٹھنے سے مراد یہ ہے کہ ہم ایک بہت بڑا فیصلہ کرنا چاہ رہے ہوں گے, اور جو آئین میں اور قانون میں, خصوصاً قانون میں لکھا ہوا ہے, قانون کو فالو کرنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں نا. اس لیے بھی بیٹھ رہے ہیں کہ کوئی بہت بڑا بلڈر نہ ہو جائے. اس کا یہ مطلب یہ حکومت کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. حکومت کے ساتھ بیٹھنے کی جو ہماری خواہش ہے وہ آپ نے مذاکراتی کمیٹی سے جس طرح ہم باہر نکلے, میرے خیال میں اب تو لوگوں کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہماری کتنی کوئی بالکل. شیخ صاحب ایک آخری مختصر سوال ہوگا. حکومت کا موقف یہ سامنے آ رہا ہے کہ باہر جو برطانیہ یا ایون امریکہ میں احتجاج ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, ان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ بھی حکومت کی جانب سے سامنے آ رہا ہے, اور ان کا یہ بھی موقف سامنے آ رہا ہے کہ باہر ہونے والے احتجاج جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے مسائل مزید پیدا کر رہے ہیں. ایسے مارتے ہی حکومت والے نلائق آدمی ہے. respect is earned. You cannot force somebody to respect you. بےعزت ہوئے تسی بحثیت حکومت, بحثیت پارٹی, بندے لان تان تھوڑے تے کرتے ہیں تو تسی ڈانگ سوٹے نہ عزت کرانا چاہتے ہو. Nobody will ever respect you like that. Mind it. لیکن سر وہاں پر آرمی چیف کے دورے کے دوران جو احتجاج کیا گیا, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی اثر پڑے گا؟ مجھے تو ابھی تک کوئی ایسا پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا احتجاج ہوا ہے. میں پہلے اس کو دیکھ لیتا ہوں, پھر آپ مجھ سے بات کر لیجیے گا, میں آپ سے شیئر کر لوں گا اپنے کنسرنز اس کے اوپر. چلے ٹھیک ہے شیخ صاحب, بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, وقاص اکرم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر ہم ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد جو ارسا کے تحفظات یا سندھ کے تحفظات ہیں, خاص طور پر نئے کینالز کے حوالے سے جن تحفظات کا اظہار پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اور سندھ حکومت کی جانب سے ایوان کے اندر اور باہر بھی کیا جا رہا ہے, اس پر ہم گفتگو کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, سیاست کے حوالے سے گفتگو جو ہے وہ آپ نے سنی. جو پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کا موقف تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا, لیکن اب جو پاکستان پیپلز پارٹی اور خاص طور پر سندھ حکومت کے جو کینالز کے حوالے سے تحفظات سامنے آ رہے ہیں, اسی ایشو پر ہم گفتگو کریں گے. ترجمان سندھ حکومت نادر گبول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ گبول صاحب. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اب جو یہ کینالز کے حوالے سے معاملات ہیں, کیا اس پر پیش رفت ہوئی ہے؟ کوئی وفاق کے ساتھ بات ہوئی ہے اس معاملے پر سندھ حکومت کی؟ دیکھیں, باتیں تو چل رہی تھی بہت ٹائم سے, اور اس پہ ہماری سندھ حکومت کی تو ریزرویشن اپنی جگہ, بٹ ہماری جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے, بلاول صاحب اور دیگر جو ہمارے لیڈران ہیں, انہوں نے بھی اپنے ریزرویشنز کا اظہار کیا. بلاول صاحب نے کہا کہ جو 1991 کا واٹر ایکارڈ ہے, جو تمام صوبوں نے جس کے ساتھ اگریمنٹ ایک سائن کی تھی, اس کو ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ فالو کرنا چاہیے. اور دیکھیں, ملک میں جب الگ الگ صوبے ہوتے ہیں, جیسے ایک میز کے 4 ٹانگیں ہوتی ہیں جس میں میز سپورٹ ہوتا ہے, تو اسی طرح برابری کا ایک سلوک ہونا چاہیے, اور یونیلیٹرل ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے وفاق سے یا وفاق کے کسی بھی ادارے سے. اب جب ارسا نے یہ ڈیسیجن یونیلیٹرلی لے لیا, حالانکہ سندھ حکومت نے اپنے ریزرویشن کمیونیکیٹ کی تھی, 4.5 لاکھ ایکڑ فٹ پانی کی اپروول دیتی ہے, تو اس پہ ظاہر سی بات ہے ابھی جو سندھ حکومت ہے, جو سی ایم صاحب ہے, وہ پارٹی کے لیڈران جو بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف زرداری صاحب, ان سے مشاورت کر کے اس پہ کوئی نہ کوئی رد عمل جلد ضرور دیں گے, کیونکہ آلریڈی جو سندھ ہمارا صوبہ ہے وہ واٹر سٹریسڈ ہے.
یہ جو ریور سسٹم ہوتا ہے، انڈس ریور سسٹم جو ہے، کوئی بھی ریور سسٹم ہوتا ہے، یہ ایک چین ہوتی ہے. لیکن گبول صاحب، سندھ حکومت کو تحفظات آپ کی نظر میں اگر اس حوالے سے یہ فیصلہ یا آپ کے تحفظات نہیں مانے جاتے، دور نہیں کیے جاتے، تو سندھ کو تحفظات کیا ہیں؟ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ کو نقصان ہوگا؟ سندھ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. جس طرح میں آلریڈی عرض کر رہا تھا کہ سندھ واٹر سٹریسڈ ہے، اور جو یہ انڈس ریور سسٹم ہے جس کو اردو میں سندھ ریور کہتے ہیں، اس میں دیکھیں سندھ کا ایک ہسٹوریکل ایک رائٹ ہے جو نہیں چھینا جا سکتا. اور میرا جو شہر ہے جس میں میں رہتا ہوں، کراچی، وہ سب سے زیادہ افیکٹڈ ہوگا، بیکاز کراچی پاکستان کا سب سے بڑی آبادی والا شہر ہے اور آلریڈی واٹر اسکیرسٹی کا شکار ہے. اور اگر یہ انڈس ریور واٹر سسٹم کے اندر پانی سندھ کا حق لیا جائے گا سندھ سے، تو ظاہر سی بات ہے کراچی کے جو رہائشی ہیں، جو شہری ہیں ہمارے، ان کو بہت زیادہ افیکٹ ہوگا. یہاں پہ جتنے بزنسز ہیں ان کو افیکٹ ہوگا، اور یہ پاکستان کے لیے کوئی اچھی بات نہیں، بیکاز کراچی جب چلتا ہے تو پاکستان کی معیشت چلتی ہے. کراچی کے ساتھ کوئی بھی اس طرح کی ناانصافی اگر ہوگی تو یہ پاکستان کے لیے، ہمارے پورے پاکستانی بھائیوں کے لیے نقصان دہ ہوگا. تو یہ چیز ریئلائز کرنی چاہیے وفاق کو. اینڈ مجھے امید ہے کہ جب سندھ دوبارہ سے اپنے آلریڈی جو ریزرویشنز ہم نے ایکسپریس کیے ہوئے ہیں، دوبارہ سے جب اس کو ری اگنائٹ کرے گی، تو ظاہر سی بات ہے پرائم منسٹر صاحب سے آئی ایم شیور جو ہماری پارٹی کی لیڈرشپ ہے اور جو سندھ کے جو سی ایم ہے وہ بھی لیٹر لکھیں گے اور ریکویسٹ کریں گے پرائم منسٹر صاحب کو کہ برائے مہربانی اس طرح کا آپ ڈیسیژن نہ لینے دے جو ایک 1991 کا ایک آلریڈی نہیں. لیکن آپ تو حکومت کے اتحادی ہیں گبول صاحب، آپ تو حکومت کے اتحادی ہیں. آپ کی نظر میں مسلم لیگ نون کیا پیپلز پارٹی کے تحفظات کو نظر انداز کر رہی ہے؟ کیونکہ کبھی آپ کی طرف سے یہ شکایتیں آتی ہیں کہ صدر مملکت کے جو احکامات ہیں ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، کبھی 6 کینالز کا جو ہے وہ معاملہ ہے. تو مسلم لیگ نون کے ساتھ تو آپ بطور اتحادی جماعت ساتھ ہیں، تو اتحادی جماعت کے تحفظات دور کیوں نہیں ہو رہے؟ دیکھیں بالکل آپ نے صحیح فرمایا، ہم اتحادی ان دا سینس کہ ہم نے سپورٹ کی ہے، پرائم منسٹر صاحب کو ووٹ دیے تھے، تو پرائم منسٹر صاحب کی کرسی پہ بیٹھنے میں کامیاب ہوئے تھے. تو اس طرح کا یونیلیٹرل اپروچ میں دوبارہ سے جو ون سائیڈڈ جس کو بولتے ہیں ڈیسیژن میکنگ، یہ انفارچونیٹ ہے بہت، اور اس طرح کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے. اگین پارٹی کا جو یہ آپ اپنا ووٹ واپس بھی لے سکتے ہیں گبول صاحب، اپنا ووٹ آپ واپس بھی لے سکتے ہیں. نہیں دیکھیں یہ تو ظاہر سی بات ہے پارٹی کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. میں ایز اے اسپوکس پرسن فار گورنمنٹ آف سندھ میں اس طرح کی چیز تو نہیں بول سکتا اس سٹیج پہ، بٹ یہ میں ضرور آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ نے ہر فورم پہ، ہر پلیٹ فارم پہ اپنی ریزرویشنز کا اظہار کلیئرلی کیا ہے. اور اس ڈیسیجن کے بعد جو ارسا کا ڈیسیجن ہے، اس کے بعد ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ کا اور سی ایم صاحب کا ایک آفیشیل آئی ایم شیور کوئی نہ کوئی رد عمل جائے گا، جو پارٹی کی مشاورت کے بعد ہی ظاہر سی بات ہوگا. ابھی بھی جو پارٹی کے ہمارے چیئرمین ہیں بلاول صاحب اور مراد علی شاہ صاحب، وہ آج آکسفورڈ یونیورسٹی میں موجود تھے، تو آئی ایم شیور وہ ابھی دونوں اکٹھے ہی ہوں گے اور مشورہ کریں گے، اور یہ مشورے کے بعد کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور کریں گے. اور ہمارا جو ظاہر سی بات ہے، آپ کو ارسا کے حوالے سے بھی کوئی تحفظات ہیں؟ کیونکہ سندھ ممبر نے تو ان پر چلیں اعتراضات ان کے سامنے آ رہے ہیں، لیکن اوور آل جو ارسا کا رول رہا ہے، کیونکہ یہ پانی کے حوالے سے جو شکایتیں ہیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہے سندھ حکومت کی جانب سے یا سندھ کی جانب سے، پیپلز پارٹی کی جانب سے، یہ ماضی میں بھی شکایتیں سامنے آتی رہی ہیں. تو ارسا کے رول پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے ارسا کا انفارچونیٹ رول ہے نا کہ ہمارے جو آبجیکشنز تھے ہم نے تو وہ کمیونیکیٹ کیے ارسا کو، مگر انہوں نے پھر بھی جو ہے الاؤ کیا ہے ستلج ریور کے اوپر کنال بننے کے لیے، اور وہ بھی ایک ریگستانی علاقے کے لیے، ایک صحرا کے لیے، چولستان ڈیزرٹ کے لیے 4.5 لاکھ ایکڑ کے لیے، جہاں پہ سندھ میں کراچی جو سب سے میں کہہ رہا ہوں اہم شہر ہے پورے پاکستان کا، جب پوری معیشت چلاتی ہے، سب سے بڑی آبادی رکھتی ہے، اس کو نظر انداز کر کے ایک ریگستان کو آپ آباد کرنے کے لیے پانی ڈائیورٹ کر لیں، تو اس سے ارسا کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ انفارچونیٹلی صاف واضح ہو رہا ہے. اگین اس کے بعد مجھے امید ہے کہ جو سی ایم صاحب جب پرائم منسٹر صاحب کو لکھیں گے ان کو بتائیں گے کہ بھئی سندھ کی کیا ریزرویشنز ہے. اور بلاول صاحب نے آلریڈی کہا ہے کہ 1991 کا جب ایک اگریمنٹ موجود ہے، ایگزسٹ کر رہا ہے، تو اس کے بعد اس طرح کا ڈیسیجن لینے کی کیا ضرورت ہے. 1991 کے اکارڈ میں ایگزیکٹلی لکھا ہوا ہے کہ ہر صوبے کا کتنا شیئر ہوگا، اور اس کو جب سب صوبوں نے اگری کیا اس پہ، تو پھر ون سائیڈڈ آپ پنجاب کو صرف دیکھتے ہوئے
वफाक से इस तरह का फैसला करना ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, मैं तो कहूँगा। सिंध के लिए तो जाहिर सी बात है नुकसान। ठीक है गब्बर साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, तर्जमान सिंध हुकूमत की जो गुफ्तगू थी वो तो आपने सुनी, लेकिन आज जो एक ख़त सामने आ रहा है कि चोलिस्तान कैनाल के हवाले से जो पानी जारी करने के हवाले से या ओवरऑल जो एक मामला सामने आ रहा है, इसमें इरसा के ऊपर जो सवालात उठ रहे हैं, अब उसमें ये भी सामने आ रहा है कि सिंध के जो मेंबर हैं इरसा के, उनकी जानिब से जो एक इख्तिलाफी नोट है वो भी लिखा गया था। लगारी साहब जो मेंबर हैं इरसा के सिंध से, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। ये बताइएगा कि ये जब जो कैनाल्स का मामला है, ये जब उठा, सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात तो सामने आ रहे हैं, बतौर मेंबर सिंध आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि अगर ये फैसला इसी तरह जारी रहता है और सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते तो सिंध को क्या नुकसान होगा आपके नज़दीक? अस्सलाम वालेकुम। इसमें चोलिस्तान कैनाल के हवाले से एज ए मेंबर सिंध और गवर्नमेंट ऑफ सिंध मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है कि क्योंकि हर सूबा अपने हिस्से का पानी पहले ही खुद इस्तेमाल कर चुका है, इसलिए एडिशनल पानी जब अवेलेबल ही नहीं है तो ये पानी 6.5 लाख पहले मरहले में एकर्स के लिए जो फिर उसको बढ़ाया जाएगा, कहाँ से आएगा? सिंध का ये सवाल है, वो जेन्युइन है कि पंजाब अगर कहता है वो खुद अपना पानी देगा तो वो पानी कौन सी ज़मीन से काट के यहाँ पे देगा? तीसरा ये है कि पानी जब हर एक ने अपना अपना इस्तेमाल कर लिया तो बाकी पानी कहाँ से आएगा? चौथी बात यह है कि अब पानी तो वो कहते हैं फिलर कैनाल, फिर वो होते हैं 2 महीने के लिए या 2.5 महीने के लिए ये, लेकिन वो सेमी पेरिनल और पेरिनल क्रॉप की बात की जा रही है, तो वो पानी कहाँ से आएगा? अच्छा, फिर अगर किसी वाटर कोर्स का पानी भी किसी और पे शिफ्ट करना होता है तो उसके लिए कंसेंट असेसमेंट होती है और ये कहा जाता है कि भाई यहाँ से पानी बचा के आगे दिया जाएगा। पांचवी बात ये अहम है कि सिंध का एक देरीना मसला है और डेल्टा की तबाही है, और डेल्टा के लिए पानी जो 1991 में के अकॉर्ड में कहा गया कि देंगे वो अभी तक नहीं मिल रहा। तो ये सारे मफरूज़ों के बुनियाद पे कोई नया प्रोजेक्ट नहीं शुरू किया जा सकता और सिंध और बलूचिस्तान के पानी को ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये हम ये नहीं कहते कि पंजाब की ज़मीनें आबाद ना हो, लेकिन हम ये कहते हैं कि कोई और ज़मीन गैर आबाद करके वो चाहे पंजाब की हो, सिंध की हो, बलूचिस्तान को, हम नई ज़मीनें आबाद नहीं कर सकते। और जब साइंटिफिक बुनियाद पे हम कह रहे हैं कि पानी है नहीं तो नई ज़मीनें किस तरह से आबाद की जाएंगी, तो यही एतराज़ात हैं जिस पे गवर्नमेंट ऑफ सिंध और एज ए मेंबर इरसा सिंध ने हमने 1 साल पहले ये इख्तिलाफात उठाए थे, ये इख्तिलाफी नोट दिया था, इसके अगेंस्ट कहे थे। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया लगारी साहब, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी, अब देखें कि सिंध हुकूमत अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखती है तो उसके बाद वफाक इस पर कोई लचक दिखाता है या नहीं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।